अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बड़ा वाक़या हुआ है। ड्रोन इस्तेमाल किया गया है। पाक फ़िज़ाइया ड्रोन इस्तेमाल करते हुए पाक अफ़गान बॉर्डर पे शिद्दत पसंदों को टारगेट किया है, जिसमें 18 शिद्दत पसंद जो है वो हलाक हो गए हैं, जबकि 12 ज़ख्मी हैं। 30 से ज़ायद शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पे ये कार्रवाई की गई है। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, शवाल सेक्टर में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो एक बड़ा ग्रुप है, और शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, फिर ये बनू में दाखिल होते हैं। ज़्यादातर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, इनका शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान इन इलाकों में काफ़ी होल्ड है, और ज़्यादातर इनकी जो कार्रवाइयाँ करते हैं या दाखिल होते हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका शवाल सेक्टर से इसी पाक अफ़गान बॉर्डर पे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के शिद्दत पसंद जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें ड्रोन इस्तेमाल किया गया है, और ड्रोन में 18 शिद्दत पसंद जो है वो हलाक हो गए हैं और 12 ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इससे पहले अफ़गानिस्तान के हालात पे हम बात कर चुके हैं। हमारे नायब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो है वो 2 दिन पहले गए हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं वहाँ पे। 19 अप्रैल को मुलाकात हुई है मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन से, जो वज़ीर आज़म हैं, और वज़ीर ख़ारजा से, कि शिद्दत पसंद जो है और दहशतगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पाकिस्तान अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। बहरहाल, हम पहले भी कह चुके हैं कि बड़े मुश्किल हालात हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान को इन शिद्दत पसंदों को कंट्रोल करना मुश्किल है। वो इस लिहाज से कि ये इनकी नज़रियाती इनकी जो आइडियालॉजी है वो तकरीबन एक जैसी है, और 2007 में तहरीक तालिबान जो वजूद में आई वो भी इनकी नज़रियात से मुतासिर होकर आई थी। और यही हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और TTP जो है, ये अफ़गानिस्तान में नेटो के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ इन अफ़गान तालिबान के साथ इकट्ठे लड़ती रही है। इनकी इत्तेहादी थी। तो या तो अफ़गान तालिबान बेबस है, या अफ़गान तालिबान जो है वो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो 2 दिन हुए, और उसके बाद फिर दरअंदाज़ी हुई है, और हालांकि साफ कहा गया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उसके बावजूद तवातुर से जो अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी होती है, फेंसिंग को काटा जाता है, और पाकिस्तान के एरिया में दाखिल हो की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान जो 2640 किलोमीटर का ये लंबा बॉर्डर है, इसको पाकिस्तान अकेले मैनेज कर रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा जो इंडिया के साथ बॉर्डर है वो 3400 किलोमीटर है। वो इंडिया भी मैनेज कर रहा है और पाकिस्तान भी मैनेज कर रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी जो है, सिस्टम जो है वो बराबर है। इस तरह 904 किलोमीटर का हमारा जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो भी सेफ़ है। उसकी बड़ी वजह यही है कि दोनों अतराफ से उसको मैनेज किया जाता है। ये बदकिस्मती है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, एक तो 60 साल ये ओपन रहा, 60 साल इस पर कोई बड़ी फेंसिंग थी नहीं, और जब एक मुल्क की 60 साल फेंसिंग नहीं होती तो उस मुल्क का क्या हाल होगा जब एक मुल्क में 40 साल से शोरश हो, वहाँ पे जंग हो। जंग ज़दा इलाके के करीब आपका बॉर्डर 60 साल खुला था। तो पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी हो रही है, इसकी बड़ी वजह यही है कि आपकी चारदीवारी जो है, घर की चारदीवारी नहीं होती तो हालात इसी तरह बनते हैं। अब पाकिस्तान ने 92%, 92% जो अपनी फेंसिंग है उसको कंप्लीट किया हुआ है, बाड़ लगाई हुई है। उसके बावजूद जगह जगह से ये बाड़ को काटा जाता है। पहाड़ी एरियाज़ हैं, और ये जो हुकूमत का 8% के हवाले से बताना है कि 8% बॉर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह यह है कि बाज़ जगह पे रेलवे ट्रैक हैं, बाज़ जगह पे आबादी है, बाज़ जगह ऐसी है कि वहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो आजकल के दौर में कौन सी चीज़ नामुमकिन है? ये 8% को भी कंप्लीट करना होगा। अब तो पाकिस्तान ने 1450 चौकियाँ तकरीबन जो है वो इस बॉर्डर पे लगाई हुई हैं, और इन चौकियों में जो है, और जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि इन चौकियों में बाकायदा जो फ़ौजी तनसीबात हैं, जो ज़रूरियात हैं, ड्रोन्स तक, कोटाकॉप्टर तक, जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि दरअंदाज़ी हमारे मुल्क में ना हो। बहरहाल, वहाँ से दरअंदाज़ी रेगुलर बुनियादों पे हो रही है। रेगुलर बुनियादों मतलब हफ्ते में 1-2 बार हम देखते हैं कि दरअंदाज़ी की कोशिश होती है, झड़प होती है, उसमें 3-4 से 10 शिद्दत पसंद जो हैं वो मारे जाते हैं। सिक्योरिटी अफराद को भी स्नाइपर्स गन से टारगेट किया जाता है।
کیونکہ امریکی اسلحہ جو بارود کے ایک ڈھیر چھوڑ کے گیا ہے وہ سارا تقریباً شدت پسندوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اور یہاں پہ ناظرین ایک بڑی بات بتاتا چلوں کہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے اس میں جو 2.5 لاکھ افغان کی آرمی تھی، وہ جو طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ اسلحہ کے در گیا ہے۔ بڑی بات یہی ہے کہ وہ اسلحہ اب ہے نہیں۔ یہ جو ان کو مال غنیمت میں جو اسلحہ ملا ہے وہ تو افغان طالبان کے پاس ہے، مگر جو 2.5 لاکھ افغان کی آرمی 30-40-50 ہزار افغان طالبان سے بھاگ گئی تھی، ایک ٹرینڈ آرمی جن کو 20 سال امریکہ نے ٹرینڈ کیا، انڈیا نے ٹرینڈ کیا اور جدید ترین فوجی ساز و سامان کے ساتھ ان کو لیس کیا، اس کے باوجود اس افغان آرمی نے 2.5 لاکھ آرمی نے 40-50 ہزار طالبان کا مقابلہ تو نہیں کیا تھا، وہ بھاگ گئے تھے۔ خیر یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی، ایک عجوبہ تھا کہ 2.5 لاکھ آرمی، وہ بھی 20 سال ٹرینڈ، امریکن ٹرینڈ، اور وہ بھاگ گئی۔ مگر یہ جو اسلحہ ان کے پاس تھا اب اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ وہ اسلحہ کے در گیا ہے۔ ساتھ یہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے یہ 7,77,000 جو ہے وہ رائفل مختلف چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم پہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بارود کا ایک ڈھیر تھا وہ پاکستان کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ اس بارے میں 2 ماہ پہلے، تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے، رشین مندوب نے، جو مستقل مندوب ہے یونائٹڈ نیشن کے، انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ اسلحہ چھوڑنا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ یہ سارا اسلحہ شدت پسندوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اور سراؤنڈنگ میں ناظرین آپ دیکھیں تو افغانستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ شورش نہیں ہے، نہ ہی وہاں پہ شدت پسندی ہے، نہ ہی وہاں پہ شدت پسند جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی علاقہ ہے پاکستان، کہ پاکستان میں شدت پسند جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، افغانستان سے ہوتے ہیں، اور افغانستان میں ان کے باقاعدہ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی پناہ گاہیں ہیں نہیں اور نہ ہی ہم پناہ دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، ابھی یہ جو دراندازی ہو رہی تھی اور یہ جو 18 حافظ گل بہادر گروپ کی شدت پسند مارے گئے، 12 بیچ میں زخمی ہیں، تو یہ دراندازی نہیں ہو رہی تھی، یہ افغان بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے ایریا میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات ناظرین پچھلے اس 1 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے تواتر سے۔ یہ 4تھی مرتبہ ہے کہ دراندازی ہو رہی ہے اور اس میں بڑے پیمانے میں جو ہے وہ ہلاکتیں شدت پسندوں کی ہو رہی ہے۔ بہرحال پاکستان سیکیورٹی فورسز چوکس ہے اور اس بارڈر کو اب مینیج کر رہی ہے، مگر ایک سائڈ سے مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ انڈیا پاکستان ایران اپنے بارڈر کو دونوں اطراف سے مینیج کر رہے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ وہاں سے افغان طالبان ان کو مینیج نہیں کر رہے، سمگلنگ بھی باقاعدہ ہو رہی ہے اور دراندازی میں شدت پسندی جو ہے وہ کافی حد تک پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اگر افغان طالبان اپنے بارڈر کو مینیج کرتے تو آج یہ دن نہ ہوتے۔ بہرحال یہ لوگ جو پاکستان میں شدت پسند ہیں، یہ ان کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کے لوگ ہیں، ان کی کمان جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جب تک وہ ان کو منع نہیں کریں گے تو یہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ پاکستان میں مسلسل کرتے آئیں گے۔ اب دیکھیں چائنا ہے، اب چائنا کا 14 ممالک کے ساتھ 22,000 کلومیٹر سے زائد کا بارڈر ہے۔ اب اس میں چائنا کا پاکستان کے ساتھ بھی ہے اور چائنا کا انڈیا کے ساتھ بھی ہے، چائنا کا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے باوجود یہ میں ایسے ممالک کے نام بتا رہا ہوں جو پاکستان ایسے جہاں پہ شورش ہے، جہاں پہ آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، مگر چائنا نے اپنے آپ کو سیف رکھا ہے، وہاں پہ کوئی شدت پسندی نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کو سب سے پہلے اپنی 4 دیواری کو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ ہر حال میں 92% آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے، آپ کو یہ 8% بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی آپ کی جدید اسلحہ ہے، جتنا بھی جدید آپ کے پاس کوڈا کاپٹر ہیں، ڈرونز ہیں، آپ کو بارڈر پہ لے جانے پڑیں گے مزید۔ اس بارڈر کو آپ نے اسی طرح مینیج کرنا ہے جو آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی لے کے آ رہے، جو خودکار ہیں، جو جس طرح بغیر ڈرون ہوتے ہیں بغیر پائلٹ کے، اسی طرح جو ہے پاکستان اب وہ چوکیاں بھی بنانے جا رہا ہے اور وہ نصب کرنے جا رہا ہے۔ وہ جو پاکستان ریموٹ کنٹرول بارڈر پوسٹ بنا رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ 2 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتی ہے، خودکار ہوتی ہے، خود ہی فائر کرتی ہے، خود ہی جو ہے وہ ویژول وغیرہ جو لے لیتی ہے، 360 اینگل میں خود ہی سب کچھ برابر کر کے اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان جدید آلات جو ہیں
وہ بارڈر پہ نصب کرے۔ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جتنا بھی آپ ٹائم لے لیں، آپ سردار داؤد سے شروع ہو جائیں، ظاہر شاہ کو دیکھ لیں، نجیب کو دیکھ لیں، حامد کرزئی کے دعا دوار کو دیکھ لیں، اشرف غنی کے دعا دوار کو دیکھ لیں، تو پاکستان نے ان سب سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر وہاں سے تعلقات جو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ افغانستان سے توقع تھی کہ جو افغانستان ہے اس کے حوالے سے جو افغان طالبان تھے، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے پراکسی ہیں، ایون کہ انڈیا اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی بھی ملک نے اب تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا، مگر انڈیا ایک ایسا ملک تھا کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے سخت کرٹیسائز کیا تھا۔ اس کے باوجود آج دیکھیں وہی جو پاکستان کے پراکسی سمجھے جا رہے تھے وہ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ بس ایسے سمجھے کہ پراکسی وار اسی طرح جو ہے وہ کرانے کے چکر میں ہے۔ تو یہ طالبان کو پاکستان کے پراکسی سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان بڑا خوش تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ اچھے تعلقات ہوں گے، کم از کم یہ اشرف غنی کی طرح اور حامد کرزئی کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ درجنوں قونصل خانے انہوں نے کھول رکھے تھے اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا تھا۔ تو پاکستان اس لحاظ سے خوش تھا کہ چلو افغان طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اس طرح ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، کیونکہ 20 سال پاکستان نے ان افغان طالبان کو سپورٹ دیا۔ بہرحال اب حالات ایسے بن گئے کہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ایون کہ پاکستان پہ اپنا پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ پاکستان میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ آپ شدت پسندوں کو کنٹرول کریں۔ آپ نے 2022 میں ہمارے ساتھ انہی کو بٹھایا تھا، آپ ہی کے کہنے پہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ ان کو قومی دائرے میں شامل کر لیں۔ تو یہ سب ان کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، مگر افغان طالبان اس کو ڈینائی کرتی ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی میٹر ہے، سیکیورٹی جتنی بھی ہیں تحریک طالبان پاکستان جانے اور اس کی انٹرنل سیکیورٹی جانے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اب یہ جو دراندازی ہوئی ہے، یہ 30 افراد جو پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ وہاں پہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ان کو جو ٹھکانے دیے ہوئے ہیں 30-35 ہزار میں سے 15-20 ہزار جو ہیں وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں تحریک طالبان کے مسلح فیملیز اور ان کے جو شدت پسند ہیں وہ موجود ہیں۔ اس طرح جو BLA نے جو ٹرین کو ہائی جیک کیا تھا، ان میں جو سیٹلائٹ فون استعمال ہوئے تھے، اس میں پاکستان سیکیورٹی ایجنسیوں نے جو ثبوت کے ساتھ کہا تھا کہ افغانستان میں اس کے سرکردہ رہنما بیٹھے، اور وہ بات چیت جو ہے وہ BLA اور BLF کے جو رہنما تھے وہ افغانستان سے کر رہے تھے۔ اتنا تک پاکستان افغانستان کو بتا چکا ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ان کے ساتھ شیئر کر چکا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان کئی بار شیئر کر چکا ہے، مگر یہ جو 19 اپریل کو ہمارے نائب وزیر اعظم کا دورہ ہوا تھا، اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک کامیاب دورہ ہے، اور اس ٹائم پہ میں نے بھی ایک اپنا ویڈیو ولاگ کیا ہوا ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ افغان طالبان پہ فی الحال بھروسہ نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ محتاط انداز میں اس نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ محتاط انداز یہی ہے کہ بھروسہ ہی نہیں ہے نا کہ TTP کو آیا افغان طالبان کنٹرول کریں گے، اپنے وعدے پورے کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پاکستان سے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ افغان مہاجرین، افغان پناہ گزین جتنے بھی پاکستان میں ہیں ان کی عزت کریں، ان کو زبردستی نہ پکڑیں، ان کو جو ان کا سامان ہے وہ ساتھ جانے دیں۔ حالانکہ ٹائم 31 مارچ کا پورا ہو گیا، 31 مارچ کا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، اس پیریڈ میں آپ اپنا سامان لیں اور یہاں سے جائیں۔ اس کے باوجود پاکستان ان کو سامان چھوڑ رہی ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ جو غیر قانونی پاکستان میں ACC کارڈ والے ہیں، اور جو پاکستان میں غیر قانونی ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ 2 ملین سے زائد ہیں، ان کو تو پاکستان کسی بھی طور پہ پاکستان میں نہیں رکھ رہا۔ آگے افغان مہاجرین جو POR کارڈ والے ہیں وہ اصل افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جو UNHCR کے تحت جو ہے وہ انہوں نے POR کارڈ بنائے ہیں، پروف آف رجسٹریشن۔ یہ 2004، 2005، 2006، 2007 ان میں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ اور ACC کارڈ والے جو ہیں ان کو تو پاکستان 8,50,000 ہیں، ان کو پاکستان نے غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو تواتر سے ان کی بے دخلی بھی جاری ہے۔ مگر آپ سوچیں ناظرین کہ آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس پیریڈ میں آپ نکلیں، 1-2 مہینے پہلے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے مشکلات ہوتی ہے، ہمیں بھی احساس ہے، مگر اس کے بعد جب آپ نہیں نکلتے تو ڈیفینیٹلی پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کو آپ کو گھر پہ آئے گی کہ یار آپ مہربانی کر کے نکل جائیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے،
یار پھر وہاں سے افغانستان میں بولا جاتا ہے کہ ان کو عزت سے کے ساتھ نہیں نکالا جاتا، آپ برائے مہربانی نکل جائے. ایسے تو نہیں بولتے نا. جب پولیس آئے گی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ غیر قانونی کو نکالیں. وہ کیا کریں گے؟ آپ اگر گھر میں محصور ہیں، آپ کہیں اور چھپے ہوئے ہیں، تو پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ریڈ کرے گا، وہ آپ کو پکڑے گا، گاڑی میں ڈالے گا، آپ بھاگیں گے، وہ آپ کو پکڑیں گے. بہت کچھ ہو سکتا ہے مزید بھی، مگر پاکستان پھر بھی احتیاط کر رہا ہے. اور پاکستان نے جو ہے وہ ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو افغان مہاجر جو ہے، افغان غیر قانونی ہیں جو ACC کارڈ والے ہیں، وہ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اب تو پاکستان نے اتنی تک پرمیشن دے دی ہے کہ جس گھر میں POR کارڈ والے ہیں اور ACC کارڈ والے ہیں، تو اگر وہ ACC کارڈ والے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی ٹائم تو ہے POR کارڈ والوں کے پاس 30 جون تک، تو ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ ایک ہی فیملی میں 2 مختلف کارڈ ہیں، اس لیے ان کو پریشان نہیں کیا جا رہا. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے، ہم نے 40-45 سال اکٹھے گزارے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک میں اچھا ٹائم پاس کیا ہے، ان کو پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ نکالا جائے. تو پیار محبت کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور سختی ہو رہی ہے، اور ان کو نکالا جا رہا ہے. تو سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ پکڑ دکڑ کرتی ہیں. آپ بھاگتے ہیں، آپ کو پکڑتی ہے، آپ کے گھر پہ ریٹ ہوتا ہے، آپ پکڑتے ہیں، کیونکہ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنے ٹائم پیریڈ میں جا نہیں رہے نا. تو ڈیفینیٹلی وہ کارروائیاں کرتی ہیں. اس میں مس بیہیو بھی ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال ایک بڑی کارروائی تھی جو پاکستان نے شمالی وزیرستان میں کی ہے، اور ایک بار پھر افغانستان نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے ہاں جو ہیں وہ بے پناہ ٹھکانے موجود ہیں، اور وہیں سے دراندازی ہو رہی ہے. اور اب پاکستان کو آگے جا کے مزید سوچنا ہوگا. جو رویہ پاکستان کا محتاط ہے، حالانکہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ بھی پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اور ٹھکانے شدت پسندوں کے ہوئیں گے، اب افغانستان میں ٹھکانے موجود ہیں، تو ہم باقاعدہ ہر جگہ پہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایئر اسٹرائک کی تھی. اب حالات پھر ایسے بننے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑی کارروائی ہے کہ 30 افراد دراندازی کر کے آپ کے ملک میں باڑ کاٹ کے، فینسنگ کو کاٹ کے آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہیں. پھر پاکستان بڑی کارروائی کرتا ہے. اب وہاں سے اب تک اس پہ کوئی رسپانس آیا نہیں ہے. بہرحال ایک بڑی کارروائی پاکستان نے کی ہے، اور پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.